अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम असाइनमेंट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद जहांगीर। आपके इल्म के असाइनमेंट में हम मुख्तलिफ माशरती मसाइल पर बात करते हैं। पाकिस्तान जो कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान है, एक फलाही रियासत है। क्या अल्फाज की हद तक एक फलाही रियासत है या अमली तौर पर भी कोई अमल दखल है? इंसानी हुकूक क्या होते हैं? आज असाइनमेंट में हम इसी अहम तरीन मसले पर बात करेंगे। आपके इल्म के असाइनमेंट में आज हम बात करें ह्यूमन राइट्स पर, और ह्यूमन राइट्स की जब बात होती है तो इंसानी हुकूक को उजागर करने का मौका फराहम होता है जब भी सेमिनार किए जाएं, जब भी वर्कशॉप्स की जाएं, जब भी कोई प्रेजेंटेशन की जाए। लेकिन आज भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान की सड़कों पर जो बदहाली दिखाई देती है ह्यूमन राइट्स का, जिस तरह से एक वेलफेयर स्टेट में जिस तरह से इंसानों के साथ सलूक किया जा रहा है। एक शख्स, एक इंसान, आदम का बेटा मेरे साथ इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, बल्कि मैं उसके साथ बैठा हुआ हूँ सड़क पर, और इससे हम बात करते हैं जिसका नाम मुमताज है। और ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं ये इससे नाबलद है। जी सर। क्या नाम है? मुमताज। भीख मांगते हो यहाँ पर? जी सर। तो कितनी भीख जमा हो जाती है एक दिन में? सर बस हो जाता है 150-200 रुपये हो जाता है गुजारा। अल्लाह का करम है। अल्लाह का करम है। बस। जिस्म में क्या हो गया? यह पैदाशी है सर। अच्छा जी। तो ये क्या कहते क्या है इस बीमारी को? पता नहीं सर, मेरे को खुद को नहीं पता क्या कहते हैं। इसका इलाज मैंने बहुत कराया, नहीं होता इलाज, क्या करूं। बड़े बड़े सांप लेके गए, वो बोलते पैसा हम लगा रहे, आप कर दो उनका इलाज। वो बोलते मेरे से नहीं होते, ये इलाज है ही नहीं, पैसे के बाद ही हम इनको मुफ्त कर दूं। क्या करें, अल्लाह का दिया हुआ है, जिस तरह से हम कमाते हैं। और कोई वजह नहीं, बस कोई और सुलह नहीं है। ऐसे लोगों को कोई काम देता नहीं है, देते हैं भी तो बस पैसा खा जाते हैं हम लोग का। क्या बोल सकते हैं हम लोग गरीब आदमी हैं, वो किसी काम के नहीं है। वो बोलते हैं हमारे को पैसा चाहिए, उनको ये नहीं पता हम कहाँ से ला रहे, धूप में मर रहे, कहाँ मर रहे, कहाँ जी रहे, उनको ये नहीं पता। मजबूरी है सर, क्या करें। तो मुमताज, ये जो यहाँ पर कितने अरसे से इस जगह पर बैठे हो? एक 2 महीना हो गया इधर बैठे हुए हमारा। जी। इससे पहले कहाँ बैठते थे? इससे पहले सदर में बैठता हूँ, आगे सिंगल के पास। सुबह उधर आता हूँ, उधर से फिर इधर आ जाता हूँ। अच्छा जी। पहले वहाँ सुबह जाते हो, वहाँ कितनी देर बैठते हो आप? उधर कभी 12-1 बजे इधर आ जाता हूँ मैं। 12 बजे तक उधर बैठता हूँ, 12-12:30 बजे तक का वापस इधर। तो वहाँ 12 बजे तक कितनी एक भीख जमा हो जाती है? उधर हो जाती है, उधर से लेके यहाँ तक का समझ लीजिए 600-700 रुपये अल्लाह ताला गुजारा करा देता है। 600-700 रुपये एक दिन में? हाँ जी। तो कोई बीवी बच्चे हैं क्या? जी 2 बच्चे हैं, किराया घर है, क्या करें, मजबूरी है सर, कोई काम नहीं देता। इसी तरह गरीब लोग का कोई मदद ही नहीं करते। मुमताज, आपको पता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी फलाही रियासत है? जी, मेरे को ये सब का नहीं पता सर। नहीं पता? जी, ये सब का मेरे को पता नहीं है, क्या करें। आपको नहीं पता फलाही रियासत का मतलब क्या होता है? नहीं जी। मुतमईन हो इस तरह से यहाँ पर भीख मांग के, जमीन पर सड़क पर बैठकर लोग भीख देते हैं और इस तरह जिस्म की नुमाइश करते हो जो बीमारी है, मुतमईन हो इससे? मैं मुतमईन हूँ सर, मजबूरी है सर, क्या बोलूँ आपको। मजबूरी है, मजबूरी से वजह से बैठा हूँ, नहीं तो मैं इतना शौक नहीं। अल्लाह ने हाथ पाँव दिया हुआ है सलामत, फिर भी क्या करें, नौकरी पे कोई रखता नहीं है। ये हालत देख के मेरे सारे से नफरत करते हैं, आपने भी नफरत करते हैं, भाई बहन सारे नफरत करते हैं। बच्चे की कितने? 2 बच्चे हैं, क्या उम्र है उनकी? उनके एक का 6 साल है, एक का 5 साल है। बच्चे क्या करते हैं? वो भी भीख मांगते हैं? नहीं, वो घर पे हैं, अभी छोटे छोटे हैं। उनको इरादा है हमारे को किसी अच्छा काम में लगा देना, ताकि हमारा अच्छा काम, कोई काम सिखाने में, वर्कशॉप वगैरह में कहीं? हाँ जी। बीवी भी है? बीवी क्या करती है? बीवी वो घर का काम करती है, वो चप्पलों का जो वो बनाती है, डिजाइन वगैरह, हो जाता है गुजारा। कुछ कमा लेती है घर में बैठ के, वो सब बना हो के कुछ हम इधर कर लेते हैं। कोई और रिश्तेदार भी भीख मांगते हैं? नहीं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं है सर। भाई क्या करते हैं? भाई वो अपना काम, उसका घर पे हम आना जाना छोड़े हुए, वो अपना काम करते हैं, नाई का है। जी, जैसा कि हमने देखा कि मुमताज और जो ये काम करता है वो भी आपके सामने हमने बताया, दिखाया। इंसानी हुकूक पर असाइनमेंट आज हो रहा है और हम दीगर
लोगों से भी बात करेंगे इंसानी हुकूक क्या होते हैं। अच्छा, क्या आपने नाम बताया अपना? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक। तारिक, कितने कमा लेते हैं दिन में? ये माल पर होता है, माल कभी कम बनता है कभी ज़्यादा बनता है, और बनता मतलब यानी कि खुद तोड़ना पड़ता है। हम खुद बागों में जाते हैं, एक एक दाना तोड़ते हैं। तोड़ते हैं या चुराते हैं? नहीं नहीं, वहाँ बाग वाले होते हैं, लाख रुपए का उनका बगीचा होता है। अच्छा, वहाँ बैठे होते हैं वो रोज, तो वो ये एक अमरूद कितने का बेचते हैं आप इस मसाला लगा के? ये 5 रुपए का है। एक अमरूद 5 हाँ, रुपए? 20 रुपए पाव बेच रहा हूँ। 20 रुपए पाव, मतलब एक अमरूद को ले, हाँ। मैं अगर ये 5 ये लूँ, हाँ। 5 रुपए का आप देंगे, हाँ जी, मसाला हाँ। लगा देंगे, तो ये आपको कितने का पड़ता है फिर? एक दाना आपको कितने का पड़ता है? ये अभी आज इस बाग में गेहूँ 1000 रुपये मन है, बाग के अंदर 1000 रुपये मन है, और गाड़ी का किराया कम अज कम 370 रुपये गाड़ी का किराया है। अभी तोड़ते भी खुद हैं, तो इसकी मेहनत तो कितनी होती है कि दाना तोड़ना खुद हाथों से, तो 2-2.5 घंटे इसको लग जाते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन अंदाजन एक दाना कितने का पड़ गया? नहीं, ये कम अज कम भी ज़्यादा नहीं तो 45-50 रुपये किलो खुद पड़ता है हम मेरे को। और 45 किलो कितने का किलो बेचते हैं? किलो बेच रहा हूँ। 45-50, हाँ। 30 रुपए किलो बचते हैं। हाँ, उसमें यह है कि थैलियाँ भी जाती हैं, रोटी पानी खर्चा 100 रुपये रोज़ का खर्चा भी होता है हमारा, तो वो फिर उससे कम हो जाते हैं। मोहम्मद तारिक नाम बताया ना आपने, तो मोहम्मद तारिक ये बताएं कि ये 5 रुपए का दाना है, तो मोहम्मद तारिक कब से काम कर रही है? ये मेरे को कम से कम 13-14 साल हो रहे हैं। 13-14 साल से ही काम कर रहे हैं आप? अच्छा। और बच्चे हैं? बच्चे हैं? हाँ, यहीं हैं बच्चे। पढ़ते हैं बच्चे? पढ़ते नहीं हैं। क्यों नहीं पढ़ते? पढ़ते नहीं है, अभी इसमें मेरी कमाई नहीं है, घर वाले बोलते हैं इसमें पूरा नहीं होता, अभी कर्जा चढ़ जाता है ऊपर ही। फलाही रियासत क्या होती है पता है आपको? नहीं, इसका इतना नहीं है पता है मेरे को। इतना नहीं पता, कितना पता है? ये पता है कि इस्लामी मुल्क है, बस ये फलाई का मतलब नहीं पता है मेरे को। फलाही का मतलब तारिक को नहीं पता। और जिस तरह से मैं देख रहा हूँ आसपास जो सूरत हाल मुझे दिखाई दे रही है, तो शायद जो मतलब मुझे मालूम है, जितनी अंडरस्टैंडिंग मुझे है लफ्ज़ फलाही से या वेलफेयर से, तो यकीनन वो भी मैं समझता हूँ कि शायद मुझे भी सही तौर पर नहीं पता कि फलाही का मतलब होता क्या है। अगर इस्लामी फलाही रियासत में हम और आप रहते हैं, तो फलाही का जो मतलब है वो क्या है, इसकी नई डेफिनेशन शायद इस मंजर पर लानी पड़ेगी। फलाही रियासत में ये होता है, जब जैसे यूरोप है, बड़ा तरक्की याफ्ता मुल्क है ना, यूरोप में जो मुल्क होते हैं, तो वहाँ पर गवर्नमेंट देती है पैसे, जो लोग बेरोजगार होते हैं, तो वह वेलफेयर स्टेट कहलाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई तस्वुर है? यहाँ भी मैं अभी काम कर रहा हूँ, इसमें मेरे को बच्चे नहीं बचे हैं, नुकसान है, उसमें कोई किसी का नहीं है। यानी कि मैं खुद ही कमाता हूँ और खर्चा करता हूँ, पूरा होए कर्जा चढ़े, इसमें कोई यानी कि अफोर्ड करने वाला नहीं है। इसी तरह के अभी बच्चे बीमार हो जाते हैं, उसमें भी खर्चा करना पड़ता है, तो कहाँ से पूरा होगा इतना? अभी 200, 300, 400 में अभी 10 किलो माल है, ये मेरे को 65 रुपए किलो खुद पड़ा हुआ है, अभी मैं किस तरह बेचूंगा? आज महंगा पड़ा है ना, 10 किलो माल है। आज भी महंगा पड़ा? आज माल नहीं था बाग में, कम था, इसी वजह से कम। तो बाग कहाँ पर है ये? ये सुपर आई ये साकरान में, कभी सुपर हाईवे निकल जाते हैं, गाड़ी होती है ना शाहजोर, उसका किराया भी काफ़ी है, 8 बंदे 9 बंदे होते हैं, 10 बंदे। तो दिन में 700-800 कमा लेते हैं आप? नहीं नहीं, इसमें यह है कि माल बन जाए, अभी कल माल सही बना है तो दिहाड़ी सही बच गई है, आज नहीं बना है बात वहीं आई गई। कल 26 किलो माल था, 500-600 रुपये बच गया, तो आज ये है कि पैसे पूरे करने पड़ेंगे मेरे को, वरना कर्जा चढ़ जाता है। हाँ, कर्जा किसका होता है? कर्जा इधर उधर का, दुकान का हो जाता है, या अभी किसी और भाई से ले लिया या और किसी से ले लिया। तो मोहम्मद तारिक आप यहीं पर ही बैठते हैं रोजाना? नहीं, मैं पीछे बैठता हूँ, यहाँ दूसरा भाई बैठता है ना, तो यहाँ इसको देखते होंगे ये जो भीख मांगते हैं यहाँ पे फकीर मुमताज। हाँ, मेरे को 2 दिन हुए हैं, कल भी आया हूँ, आज भी आया हूँ। आप कितना कमाते हैं? इसका 300-400 रुपया बच जाता है, कभी माल बन जाए तो 300-400-500 इतना तक बच जाता है। अगर आप मेहनत करके 300-400 कमा लेते हैं तकरीबन, ज्यादा भी, हाँ। और मुमताज भीख मांग के 700 रुपए कमा लेता है, तो ये सितम ज़रीफी है, ये क्या, इसे क्या कहते हैं इस तमाम सूरत हाल को? अभी ये भी वो उसकी हालत बीमार है ना, अभी उसके ऐसे दाने कि इसको नौकरी कोई भी नहीं देगा। अभी सेहतमंद होता है ना, अभी सेहतमंद बिल्कुल ऐसे हैं सेहतमंद, वो भी भीख मांग रहे हैं। अभी आप देखोगे इधर, लेकिन मतलब तारिक, मजदूरी करनी चाहिए। मेहनत मजदूरी से ज्यादा पैसा भीख में है क्या? अभी मैं तो आपको बता दिया सब, जिस तरह कभी कम माल बने तो कम पैसे बच जाते हैं, कभी ज्यादा बने। अच्छा तारिक, इंसानी हुकूक पता है क्या होते हैं? इंसानी हुकूक, इंसानी हकूक यह है कि इंसान को इंसानों वाले काम करने चाहिए, जिस तरह अल्लाह ने इंसान को पता किया कि इंसान वाले काम करो। अभी जानवर और इंसान में क्या फ़र्क हो रह जाएगा, वो भी इंसानों को मारेगा हैं,
ابھی گدھے کو دیکھو کیسا لے کے جا رہا ہوتا ہے, اس کو مار رہا ہوتا ہے, کیا کر رہا ہوتا ہے. ابھی ایسے کام کرو کہ انسانوں والے دوسرے انسان کو نظر آئے کہ یہ انسان ہے. مارنا تو گدھے کو بھی نہیں چاہیے, اس کے بھی حقوق مارنا نہیں چاہیے, ہیں, جانوروں کے بھی حقوق ہیں. مگر اس کو مارتے ہیں ابھی, وہ صحیح نہیں چلے, جو آگے پیچھے کو ڈنڈوں سے مارتے ہیں, یہ مسئلہ ہے. ابھی انسان والوں کام کریں گے تو ہر بولے گا یہ اچھا انسان ہے. ابھی کوئی ایسا کام کرے گا, الٹے سیدھے کام کرے گا, لوگ بولیں گے یار یہ انسان تو ہے پر اس کے کام دیکھ, جانوروں والے کام کر رہا ہے. تو طارق یہ جو غربت, بے روزگاری, مہنگائی, جب بھی پاکستان کی بات ہوتی ہے 3-4 لفظ سامنے آ جاتے ہیں اور حکمرانوں کو خیال نہیں ہے شہریوں کا, عوام کا, ہے کوئی خیال؟ خیال ہوتا تو یہ دیکھو ہر بندہ بہت پریشان ہے, ہر چیز اتنی مہنگی ہے کہ وہ پورا نہیں کر سکتا ہے, اس پہ قرضے چڑھ جاتے ہیں اور قرضے میں اس کی بےزتی ہوئے گی. ابھی بندہ لینے ہو تو وہ آئے گا, بولے گا نکال بھائی, وہ بولے گا میرا کام نہیں ہے, یہ نہیں ہے, تو اس کا کیا حال ہوگا؟ وہ پھر لڑائی جھگڑے ہو جائیں گے, پھر اس طرح وہ پورا نہیں کر سکتا. بالکل بہت مہنگائی ہو گئی ہے. جی, حالات کی ستم ظریفی, انسانی حقوق, اور آج اسائنمنٹ میں ہم بات کر رہے ہیں. انسانی حقوق پر جیسا کہ ہم بات کر رہے ہیں, اور انسانی حقوق کی جب بات ہوتی ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ بے حال ہیں, استحصال لوگوں کا کیا جا رہا ہے. جو فلاحی ریاست ہے وہاں پر یہ صورتحال ہمیں دیکھنے میں آ رہی ہے. کیا نام ہے بھائی آپ کا؟ محمد افضل. محمد افضل جی. کیا کرتے ہیں آپ؟ بھیک مانگتے ہیں؟ یہ نعرہ ہی لگاتا ہوں بس. حاضری کہاں پہ؟ نعرہ لگاتا ہوں, بھلے کوئی خیرات نہیں دے وے, بھلے نہ دے, نہ دے. اللہ سے نہیں مانگنا چاہیے؟ اللہ سے ہی مانگ رہے ہیں, اللہ اللہ بھی کرتے ہیں بھائی, عشق ہو گیا ہے. اچھا اچھا, ہاں. اللہ سے ہی مانگتے ہیں اور بندوں سے ہی مانگتے ہیں؟ بندوں سے مانگتے ہیں, اللہ سے مانگتے ہیں یار. اچھا اچھا, تو یہ تو بندوں سے مانگے نا؟ ہاں, یہ بندوں سے مانگے, نعرے لگائے, خود ڈالے انہیں. اور نشہ کیا, کس چیز کا کرتے ہیں آپ؟ نشہ نسوار, سگریٹ خالی. خالی سگریٹ؟ بھری ہوئی سگریٹ؟ خالی سگریٹ. پکی بات ہے؟ پکی بات ہے. اچھا اچھا, کب سے یہ صورتحال ہے آپ کی؟ بس یہ ہو گئے 5-6 سال. 5-6 سال. اور 5-6 سال پہلے کیا کرتے تھے؟ 5-6 سال پہلے مزدوری کرتے تھے, ٹانگ ٹوٹ گئی, اب یہ کرتے ہیں. جب ٹانگ ٹوٹ جائے تو پھر اس طرح سے بھیک مانگنی چاہیے نا؟ تو بھی گزارا تو کرنا ہے نا یار, کیا کرے. آپ کو پتا ہے محمد افضل کی انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ اچھا, ابھی آپ کیا چاہتے ہو؟ میں پوچھ رہا ہوں آپ سے, جو اس کا جواب دیں آپ مجھے. انسانی حقوق سنا ہے, لفظ سنا ہے؟ ہاں, انسانی حقوق ہے کہ کسی کو مت چھیڑو, کسی کو مت تنگ کرو, کسی کو گالی مت دو, کسی کے ساتھ غلط مت چلو. یہ بھی ہوتا ہے کچھ ملکوں میں, ایسا بھی ہوتا ہے دنیا کے کہ جب لوگوں کے پاس پیسہ نہیں ہوتا ہاں, تو حکومت دیتی ہے ان کو. حکومت دیتی ہے, ہمارے کو تو کچھ نہیں دے رہے کوئی. ہمارے کو کدھر دے رہے, ہمارے کو تو 1 ٹکا نہیں دیتا کوئی. بھلے بخار ہو جاوے, بھلے ہمارا دانت ٹوٹ جاوے, بھلے ہم روٹی نہیں کھا سکے, کوئی پوچھتے ہی کسی کو نہیں ہے. آج کل کوئی کسی کا ہے ہی نہیں. ہاں, آپ نے دیکھو. جی, جس طرح سے ہم صورتحال آپ کو دکھا رہے ہیں اور عام لوگوں سے بھی بات کی جا رہی ہے, انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں, پاکستان میں کیا انسانی حقوق کا تحفظ ہے یا نہیں ہے, اس پر صورتحال آپ تک پہنچا رہے ہیں. یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں. کیا نام کیا آپ کا؟ ارمان. ارمان. ارمان نام ہے آپ کا؟ جی. کیا آپ رکشا چلاتے ہیں؟ ہاں. تو کتنے بنا لیتے ہیں پیسے دن میں؟ بس کبھی 400 کبھی 500 اس طرح ہو جاتا ہے. تو ارمان, آپ کو پتا ہے کہ انسانی حقوق کیا ہوتے ہیں؟ یار انسانی حقوق تو اب کیا بولوں میں آپ کو, یہاں کے حالات ہی ایسے ہیں کہ بس کہ کچھ بول نہیں سکتے. نہیں, حالات تو اپنی جگہ پر ہیں, لیکن انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں, کیا مطلب ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انسانی حقوق یعنی کہ کسی کے کام آنا یا کسی کی بھلائی کرنا, جیسے کسی کا کوئی مسئلہ ہو, کوئی بات ہے, اس کی ہیلپ کر دی. انسانی حقوق یہی ہوتے ہیں. کچھ ملک ایسے ہیں جہاں پر گورنمنٹ پیسے دیتی ہے ان کو جن کی آمدنی کم ہو یا وہ بے روزگار ہوں. پاکستان بھی فلاحی ریاست ہے, تو یہاں پر ایسا کوئی تصور ہے؟ یار ہمیں تو نہیں لگتا کہ پاکستان میں ایسا ہو, کیونکہ ہر کوئی کھانے کی چکر میں رہتا ہے کہ ہماری جیب میں آئے. بس عوام کا تو کوئی سوچتا نہیں ہے. مہنگائی اتنی ہے, گیس اتنا مہنگا ہے, نیچے اترتا ہی نہیں ہے, وہی ریٹ ہے, اوپر بڑھایا جا رہا ہے, کم کر ہی نہیں رہا ہے. تو مہنگائی بڑھے جا رہی ہے, تو مطلب یہ کہ بہت مشکل ہے کراچی میں. کراچی میں یا دیگر شہروں میں صورتحال بہتر ہے پاکستان کے, یا سارے ملک میں ایسے ہی ہے؟
یار ہمارے کو تو لگ رہا ہے کہ اور ملکوں میں تقریباً ایسا نہیں ہوگا جو کراچی کے علاوہ اور شہروں میں، پاکستان کے اور شہر جو ہیں، ان میں تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ان میں ویسے تقریباً اچھا ہی ہوگا اس سے، کراچی سے، جس طرح کراچی میں اس وقت لاہور میں یا ادھر ادھر جو بھی علاقے ہیں جتنے اسلام آباد، وہ ان سے کراچی سے اچھے ہیں. ٹھیک ہے جی. انسانی حقوق پر جو لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ ہے، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ انسانی حقوق ہوتے کیا ہیں، جب ہم لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں انسانی حقوق کا مطلب ہے کہ لوگوں کے کام آنا، اچھا سلوک کرنا. وہ یہ بات نہیں سمجھ پاتے کہ ہیومن رائٹس جو ہیں، حکومت وقت جو ہے وہ اس کا تحفظ کرتی ہے، اور ہیومن رائٹس کیا ہوتے ہیں وہ لوگوں کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے بالکل مختلف ہے. کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کا مطلب ہے، جو ڈیفینیشن بتاتے ہیں اس سے مختلف ڈیفینیشن جو ہمیں کتابوں میں یا تھیوریٹیکلی جو ملتی ہے وہ مختلف ہے. سلسلہ آگے بڑھائیں گے اور ہم آپ کو لیے چلیں گے انسانی حقوق کے ایک اور علم بردار ہیں سالم برنی صاحب، اور ان سے ان کا موقف آپ تک پہنچاتے ہیں. پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کے حوالے سے ہم نے مختلف لوگوں سے بات کی. اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان میں انسانی حقوق کے حوالے سے کام کرنے والے جو لوگ ہیں، جو چند گنے چنے افراد ہیں، ان میں ایک اہم نام سالم برنی. ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ پاکستان میں صورتحال آخر کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. سارے صاحب، پاکستان میں صورتحال جو انسانی حقوق کی ہے، یقیناً آپ ان لوگوں میں شامل ہیں جو انسانی حقوق کی صورتحال بہتر کرنے کی جدوجہد میں ہیں. لیکن کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان جو کہ ایک فلاحی ریاست ہے، ہم وہ ڈیلیور کر پا رہے ہیں لوگوں کو جو ایک فلاحی ریاست کو کرنا چاہیے؟ دیکھیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت نام رکھے ہیں، جیسے اسلامی جمہوریہ پاکستان، فلاحی ریاست، یہ سب چیزیں ناموں کی حد تک کے تو بہت اچھی ہیں ہمارے ملک کے اندر، لیکن حقیقت میں افسوس ہے کہ کچھ بھی نہیں ملتا. نہ آپ کو اسلام کے حوالے سے کچھ مل پاتا ہے، نہ فلاح کے حوالے سے کچھ مل پاتا ہے. اور ہم ہر چیز کو، ہمارے سیاستدانوں کو دیکھ لیں، ہمارے یہاں جو ملا اعظم کو دیکھ لیں، وہ سب کوئی جو ہے فلاحی ریاست کے حوالے سے استعمال کر رہے ہیں اس الفاظ کو، کوئی جو ہے اسلامی قوانین کے حوالے سے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں ہی ہمارے ملک میں افسوس سے نہیں پائی جاتی چیزیں. اگر ان دونوں میں سے ایک چیز بھی پائی جائے تو ہم آج اس حال پہ نہ ہوں، ہمارے لوگ اس طریقے سے پریشانیوں میں نہ ہوں. آپ دیکھیں آئے دن جو، اور میں اس میں ایک چیز اور کہتا چلوں کہ جو ہر بات ہم اٹھا کر کے حکومتوں پہ ڈال دیتے ہیں کہ جی ہماری حکومتیں ہی بری ہیں. بے شک حکومتیں بری ہیں، میں ان کو تعریف نہیں کروں گا، لیکن ہم اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہے کہ آج ہم اپنے آپ کو کس حال پہ لے گئے ہیں. ہمارے ہی برابر میں لوگ منشیات بیچ رہے ہوتے ہیں اور ہم منہ بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمارے ہی برابر میں غلط کام ہو رہے ہوتے ہیں اور ہم منہ بند کیے بیٹھے ہوتے ہیں، اور ہم خود لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم اپنے انصاف کی تلاش میں نکلے ہوتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملنا چاہیے. تو یہ سب چیزیں ہم آپس میں اگر دیکھ کر کے چلنا شروع کریں کہ ہمیں انصاف تب ملے گا جب ہم انصاف دیں گے. جب ہم اپنے نیچے انصاف نہیں دے رہے تو ہم اپنے اوپر سے کیسے امید رکھتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے گا؟ اور آپ کوئی بھی نیکی، کوئی بھی انصاف کی بات اس سے نہیں کرتے کہ آپ کو جو ہے اس کا ریٹرن ملے گا. آپ کے جو دل دماغ میں جو چیز ہوتی ہے وہ ایک اجر کی ہوتی ہے. بینگ اے مسلم بات کر رہا ہوں کہ ہمیں اللہ اس کا اجر دے گا. تو اجر میں اللہ نہ صرف آپ کو ثواب دیتا ہے بلکہ وہ انصاف بھی دینا شروع کر دیتا ہے، لیکن آپ کی سوچ میں اجر ہونا چاہیے. ہم اگر آج یہاں یہ بیٹھ کر کے یہ کام کر رہے ہیں تو بہت ساری باتیں ہم بھی سوچ سکتے ہیں کہ کیا فائدہ. لوگ بہت ساری تہمتیں ہم پہ بھی لگا دیتے ہیں، بہت ساری باتیں ہمارے لیے بھی کر دیتے ہیں، ہم بھی یہ کام نہیں کرتے، تو وہ بات اچھی نہیں ہے. ہم یہ کام اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، ہمارے اللہ کو پتہ ہے کہ ہم کس سوچ سے چل رہے ہیں، کیا ہمارے پیچھے جو ہے اس کے سوچ ہے. ہمیں جو کچھ چاہیے اللہ سے چاہیے، اس میں اللہ میاں سے بھی ہمیں ملتا ہے اور ہمیں بندوں سے بھی، اپنے اچھے لوگوں سے ملتا ہے بہت کچھ اس کے اندر. ہمارے لوگوں کو میں کہوں گا ہم سب اس وقت پریشان ہیں. اس وقت پاکستان کی قوم ایک پریشان قوم ہے. میں سمجھتا ہوں کہ شاید صومالیہ، ایتھوپیا کے بعد اگر کوئی اس حد پہ پریشان ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے. تو ہمیں اپنے اندر اتحاد پیدا کرنا چاہیے. ہمیں اس وقت اپنے آپ کو بھول جانا چاہیے کہ ہم پنجابی ہیں، ہم مہاجر ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم شیعہ ہیں، سنی ہیں، دیوبندی. ہمیں ان سب چیزوں سے ہٹ جانا چاہیے. وجہ آپ کی زبان آپ کے لوگ سن رہے ہیں، مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے. آپ کی عبادت آپ کے لیے ہے، آپ کا خدا یا آپ کے امام یا آپ کے لوگ اس کو قبول کرنے والے ہیں، مجھے اس سے واسطہ نہیں ہونا چاہیے. مجھے اس چیز سے واسطہ ہونا چاہیے، ہم لوگوں کو آپس میں واسطہ یہ ہونا چاہیے کہ میں آپ کے ساتھ کس طرح پیش آ رہا ہوں اور آپ میرے ساتھ کس طرح پیش آ رہے ہیں. اچھا، ایک اور چیز، آج شو میں نے بات کی ایک شخص سے جس کا نام ممتاز جس کا نام تھا، اور وہ بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ اسکینڈینیوین کنٹریز یا یورپ کے کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو اپنے ممالک کے ان لوگوں کو
الاؤنس دیتے ہیں, بے روزگاری الاؤنس کہہ لیجئے یا بیماری الاؤنس کہہ لیجئے, دیگر الاؤنس کے نام پر وہ امداد کرتے ہیں اور ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ دیتے ہیں, جو کہ یہاں پر ایک بینک کے مینیجر بھی شاید اتنے پیسے نہ کماتا ہو جتنا وہاں پر ایک بیکاری الاؤنس دے دیا جاتا ہے. فلاحی ریاست کا ایک کانسیپٹ ہے اور عہد عمر کی جب بات ہوتی ہے تو وہ دکھائی دیتا ہے. تو پھر ہم اگین میں اس پہ آؤں گا ایمفیسائز کرنے کے لیے کہ فلاحی ریاست ہم ہیں, آئین کی کتابوں میں بھی ہے اور بڑے بڑے علم بردار جو انسانی حقوق ہیں وہ بھی یہ بات کہتے ہیں, لیکن پھر ہمیں این جی اوز کی جانب دیکھنا پڑتا ہے جو کہ ٹو سم ایکسٹینٹ ہی کام کر سکتی ہیں, وہ ساری صورتحال یکدم بدل تو نہیں سکتی. دیکھیں, میں بڑے افسوس کے ساتھ کہوں گا, بہت ساری بدقسمتیوں میں سے ایک یہ بھی ہمارے یہاں ہے بھیک مانگنے کا رواج. ایک 8,000 10,000 روپے کمانے والا شخص, جبکہ ناممکن ہے اس کا زندگی گزارنا اتنی رقم کے اندر, لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کو تعلیم کی بھی کوشش کر رہا ہے, زندگی بھی گزار رہا ہے, جیسے تیسے بھی وزن اٹھا کر کے وہ اس سسٹم کو چلا رہا ہے. یہ جو فقیر ہے ہمارے یہاں مانگنے جنہوں نے پورا معاشرہ خراب کیا ہوا ہے, آپ دیکھیں ان سے کبھی پوچھیں تو یہ بتاتے ہیں کہ ہم دن میں 400-500 روپے کما لیتے ہیں. ایک عام فقیر کی بات ہو رہی ہے, ان میں بھی کیٹیگریز ہیں, میں ایک عام فقیر کی بات کر رہا ہوں. تو اگر 400-500 کماتے ہیں تو سمجھے 12-15 ہزار روپے وہ کما رہا ہے. وہ جو ممتاز کی میں بات کر رہا ہوں وہ 700 روپے ایک دن میں کماتا ہے. بالکل کماتا ہوگا. اب آپ مجھے بتائیں وہ پھر بھی فقیر ہے. تو یہ تو ان کو ایک بہترین راستہ ملا ہوا ہے, اور میں اس سے زیادہ برا ان لوگوں کو کہوں گا معذرت کے ساتھ جو لوگ ان کو چلتے پھرتے پیسے دیتے ہیں اللہ کی اس کے لیے, جبکہ اللہ نے تو بھیک دینے کا ہی آپ کو منع کیا. آپ اللہ کی رضا کے لیے آپ اس کو پیسے دے رہے ہیں. آپ نے اللہ کی رضا کے لیے کچھ دینا ہے تو اس کو اس بھیک سے ہٹا دیجئے, وہ اس کو دینے والی چیز ہے. آپ بھیک دے کر کے تو اور تباہی پہ لے کر کے جا رہے ہیں. آپ وہ قوم جو محنت کر کے کمانے والی ہے آپ اس کو بھکاری بنا رہے ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ لینے والے سے دینے والے کو سوچنے اور دیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ سوچے اور دیکھے کہ میرا جو یہ قدم ہے یہ اس کو کہاں لے جائے گا. دوم, ہمارے یہاں جو بھکاری ہیں 99% منشیات استعمال کرتے ہیں, یہ ہیروئن, چرس اور دیگر ایسے منشیات استعمال کرتے ہیں. آپ جو اللہ کی رضا کے لیے اس کو پیسہ دے رہے ہیں, آپ دیکھیں وہ پیسہ جا کہاں رہا ہے, وہ پیسہ منشیات فروشوں کے ہاتھ جا رہا ہے. اور وہ جو روٹی کھا رہا ہے وہ بیٹھ کر کے سڑکوں پہ ہوٹلوں پہ ادھر ادھر بیٹھ کر کے روٹی کھا رہا ہے. تو آپ یہ فلاح نہیں کر رہے, آپ یہ فلاح کی ستیہ مار رہے ہیں, آپ پوری انسانیت کی ستیہ مار رہے ہیں آپ. تو ہمارے یہاں جو آج خطرہ ہے وہ جہالت سے زیادہ پڑھے لکھے انسان سے جو ہے میں سمجھتا ہوں زیادہ خطرہ پیدا ہو رہا ہے. اچھا, ایک اور چیز کہ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس مین پاور کی تو کمی ہے نہیں, ہمارے فورس ہے جو بے روزگار فورس ہے, ہم اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ہم سے مراد گورنمنٹ آف پاکستان, لیکن ان کے اپنے مسائل ہیں, ان کی اپنی ترجیحات ہیں, اور وہ ترجیحات یقیناً جب ہم تجزیہ کاروں کے نقطہ نگاہ سے دیکھتے ہیں تو وہ کرپشن ہی پر آ کے اس کا محور جو ہے وہ نکلتا ہے. تو صورتحال بہتر کس طرح ہوگی؟ سارم برنی کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا صورتحال بہتری کی طرف ہے, اور اگر نہیں ہے تو کس طرح سے کر سکتے ہیں ہم بہتر؟ دیکھیں, میں تو سب سے پہلے یہ کہوں گا, میں بھی اپنے آپ کو کوئی نہیں کہتا کہ میں بہت نیک انسان ہوں, بہت اچھا انسان ہوں, لیکن اور بہت سارے بہت نیک بہت اچھے انسان ہیں. آپ لوگ اگر کچھ میری سنیں, کچھ ان لوگوں کی سنیں, اور ہم لوگ ایک ساتھ ہو جائیں, ہم یعنی اچھے لوگوں پہ بھی اعتبار کرنا, کیونکہ اتنی بےایمانی, چیٹنگ, ہیرا پھیریاں ہوئی ہیں کہ اچھے لوگوں پہ سے بھی اب لوگوں کا اعتبار اٹھ گیا ہے. تو اچھے لوگوں کو آپ لے کر کے آپ چلیں. ہمارے یہاں کیا ہے, ادارے بنے تو اب ادارے پہ ادارے بنتے چلے جا رہے ہیں, اس کو ایک کاروبار بنا لیا, اس کو ایک تماشا بنا لیا ہے. تو ہمارے لوگ جو ہے نا اگر اچھا کرنا چاہتے ہیں تو اچھے اداروں کے ساتھ منسلک ہو جائیں اور ساتھ مل کر کے کام کریں. آپ یقین مانیں, میں یہ گارنٹی دیتا ہوں اگر لوگ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, میں کوئی پیسے کی بات نہیں کر رہا کہ صرف پیسے دے دیں, ان کی بھی ہمیں ضرورت ہے, ان کی بھی ہمیں مدد چاہیے. وہ لوگ میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں, یا ہم جس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں اس پہ عمل کرنا شروع ہو جائیں, تو آپ یقین مانیے سب کچھ صحیح ہو جائے گا. وہ آدمی جو نشہ کر رہا ہے تو وہ یقیناً بھیک مانگ کے نہیں, وہ محنت کر کے کرنا شروع کر دے گا. اور اگر محنت کر کے وہ نشہ کرتا ہے تو ٹھیک ہے, اس کی زندگی ہے, میں نشے کو نہیں فیور کر رہا, لیکن ٹھیک ہے ایک محنت کی طرف تو وہ آیا. لیکن آپ نے اتنا ایزی ایکسس اس کو دے دیا ہے کہ وہ آتا ہے 2-4 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتا ہے, گاڑیوں کے آگے گیا, آپ کے آگے گیا, مسجد کے باہر کھڑا ہوا, اور پیسے اس کے پاس جمع ہو گئے, اس کا کام ہو گیا. ٹھیک, انسانی حقوق کہاں ہیں پاکستان میں, کس سطح پر ہیں, بہتری کی کس سطح پر ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس وقت ہم لوگ جو سچی بات کہنی چاہیے کہ ہم اس وقت انسان کی صورت میں ہی نہیں ہیں. اگر آپ حقیقت دیکھیں اور صحیح میں کہوں تو انسانی حقوق پھر کہاں سے ملیں گے؟ حقوق تو آپ کو تب ملنا شروع ہوں گے جب ہم انسان کی صورت میں اتر آئیں گے. آج ہم ایک دوسرے کو جس طرح کاٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں, چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اغوا کر کے ان کو ریپ کر کے ان کو ٹکڑے کر کے پھینک رہے ہیں, اور جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں,
تو ان کو کیا حقوق ملیں گے, کیا دیے جائیں گے. یہی تو میں کہہ رہا ہوں, بے شک حکومتی سطح پہ بہت ہمارے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور ہو رہی ہیں, ہمیں بہت پریشانیاں ہیں, لیکن ہمیں آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے. اسی حکومت کے انڈر میں رہتے ہوئے ہم بھی کام کر رہے ہیں. ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں ان کا اگر ہم 100% کام نہیں کرتے تو میں یہ ضرور کہوں گا 80-90% ضرور ہم ان کا کام کر دیتے ہیں. تو اسی معاشرے میں رہ رہے ہیں, اسی سسٹم میں رہ رہے ہیں, بہت تکلیفیں ہم بھی اٹھا رہے ہیں ان کو یہ انصاف فراہم کرنے کے لیے. لیکن لوگ اگر تھوڑا سا اور وزن اٹھا لیں تو میں سمجھتا ہوں چند دنوں کے اندر بہت بڑی ایک بہتری آ جائے گی, ایک چینج آ جائے گا ہمارے اندر. جی بہت شکریہ. ہم بات کر رہے تھے سارم برنی صاحب سے, اور پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال کس طرح سے بہتر ہو سکتی ہے. یہی جو ہے وہ سب کی خواہش ہے کہ خدا کرے کہ بہتر ہو جائے. فلاحی ریاست ہونے کے ناطے گورنمنٹ بھی ہوش کے ناخن لے, اور جو ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر, محلوں میں اور شہروں, گاؤں, دیہاتوں میں جو صورتحال انسانی حقوق کی دکھائی دے رہی ہے وہ بہتر ہو جائے, اور جو ریٹ ہے, جو ریٹنگ جسے کہتے ہیں, وہ پاکستان کی دنیا کے ان ممالک میں آ جائے جہاں پر انسانی حقوق کے حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ صورتحال بہترین ہے. اسائنمنٹ کی پروڈکشن ٹیم کے ساتھ میں ہوں جنید جہانگیر.